इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। जी हाँ नाज़रीन, बहुत अहम खबर है। वो भारत जो पूरी दुनिया को धमकियां लगा रहा था कि हम डिफेंस में दुनिया में सबसे आला हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे तैयारे, हमारे टैंकर, हमारा S-400 सिस्टम पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख देगा। पूरी दुनिया में जहां जहां बस चल रहा था, जुल्म की बड़ी बड़ी दास्तानें रकम की जा रही थीं। जुल्म को, हर जुल्म को रवा रखने के लिए नए नए ओहदे क्रिएट किए जा रहे थे। वो ओहदे जो पहले उनके उसूलों के मुताबिक थे ही नहीं, 2019 में वो ओहदे क्रिएट किए गए। और फिर नाजरीन, वो हेलीकॉप्टर जो दुनिया में सबसे प्रोफेशनल हेलीकॉप्टर माना जाता है, वो हेलीकॉप्टर जिस पे चंद माह पहले मोदी खुद जो है वो लद्दाख का दौरा करते हैं, कुछ नहीं होता। और पूरी दुनिया ये समझती है कि ये रूस से दरामद किया गया हेलीकॉप्टर बड़ा प्रोफेशनल है, इसमें खतरे के चांसेस बहुत कम होते हैं और अगर कहीं कोई खतरा आ जाए, इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसके जरिए उस खतरे से निपटा जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक सबसे बड़ा ओहदा इंडियन आर्मी का, और फिर 13 लोग, 14वां जो है वो जख्मी है, वो लोग जान की बाजी हार गए। इतना बड़ा हादसा पेश कैसे आया? 48 घंटे पहले होने वाले मुआहदात, 48 घंटे होने वाली मुलाकातें, क्या आलमी ताकतों ने मट्टी में मिला दी? क्या आलमी ताकतों ने यह इशारा किया है, अगर हमसे पंगा लोगे तो हम तुम्हें वहां मारेंगे जहां तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी? तमाम क्या वाकया है, हादसा है या फिर किसी तरह की कोई साजिश है? हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर कर्नल फारूक साहिब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर इकबाल साहिब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर इकबाल साहब, फरमा दीजिए, क्या बू आ रही है? हादसा या कोई तकनीकी मसला? पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि ये इतना प्रोफेशनल हेलीकॉप्टर, इतना सिक्योर हेलीकॉप्टर, इसको हादसा पेश आना खारिज अज इम्कान है। क्या कहना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो आपने बात अपने इब्तिदाइया में कही, बड़ी खूबसूरत बात कही कि जी एक चॉपर है, एक हेलीकॉप्टर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर्स ऑफ द वर्ल्ड और रशिया से यह दरामद किया गया और इसमें किसी किस्म की तकनीकी प्रॉब्लम आ नहीं सकती। जो माहरीन है, अस्करी माहरीन जो हैं, वो बात करते हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, बात करने वाले, राय देने वाले, वो ये बात करते हैं कि वो अचंभे में है कि ये किस तरह से हो सकता है कि एक छोटा सा फासला हो, वो आपने तय करना हो और सिर्फ 6 और 7 मिनट की मुसाफत पर है और हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर जाता है और मौसम भी क्लियर है, सारी चीजें हैं। लेकिन जो आपने बात अपने इब्तिदाइये में की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उससे 3 या 4 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन जो है वो यहां पर दौरा करते हैं और ऑफर ये होती है, बात ये की जाती है कि S-400 जो है डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो आपको दिया जाएगा। अब मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में इस चीज को लेकर एक कंट्रोवर्सी बयान की गई थी, एक बात की गई थी। उन्होंने कहा जी इस डील को लेकर, इस डिफेंस मैकेनिज्म डील को लेकर यूएसए बड़ा नाराज था, अमेरिका बड़ा नाराज था। उसकी वजह यह है कि इंडिया की यह भी ख्वाहिश थी कि हम अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है ले लें, जो कि S-400 का एक मुतबादल है, लेकिन S-400 इन्हें हाफ द प्राइस मिल रहा था। अब यहां रुककर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अमेरिका है उसके 3 बड़े एडवर्सरीज हैं, एक रशिया है, एक ईरान है। तो वो जो है अमेरिका ये कहता है कि मेरे एडवर्सरीज से अगर आप लोग वेपन्स खरीदेंगे, कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदेंगे तो आप पर पाबंदियां लग जाएंगी। तो पिछले साल एक एग्जांपल है कि तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा और उस पर सैंक्शंस अप्लाई कर दी गई।
جب انڈیا جو ہے پیوٹن کے پاس آئے گا S-400 کی بات ہوگی اور جو رشین میڈیا ہے وہ یوں بات کرے گا کہ S-400 کی جو کھیپ ہے وہ بھارت پہنچنا شروع ہو جائے گی تو پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ایک مجھے لگتا ہے جو ایک آج میں نے یہ بات پڑھی کہ کچھ نہ کچھ سبق سکھانے کی کوشش ہے, لیکن یہ ساری باتیں ہیں, یہ کانسپیریسی تھیوریز ہو سکتی ہیں. ابھی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو انویسٹیگیشن کرے گی, صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. کرنل ریٹائرڈ فاروق چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے, کیا موقف ہے آپ کا؟ یہ سب سے پہلے تو MS-17V5 یہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کی جو بایولوجی ہے اگر آپ ہمیں سمجھا دیں, چونکہ آپ کا ایک بڑا وقت گزرا ہے ان تمام معاملات کے ساتھ, تو سر آسان ہو جائے گا ناظرین کے لیے. دیکھیں اس کی جو جہاں تک چاپر کا تعلق ہے, اس کی ابھی میکینزم یا سارا کچھ اس کے لیے تو ایک عام سمجھنے والے کے لیے اتنی کافی ہے کہ اٹ واز ویل ٹرسٹڈ, ویری ٹرسٹڈ دس تھنگ مشین. رائٹ سر. ٹھیک ہے, اور اس میں دیٹس وائی ان کا پہلے پرائم منسٹر بی سی میں جاتا ہے اور پھر آج ان کا CDS بی سی میں جا رہا تھا. جی سر. جہاں تک اس کے بعد یہ رہا کہ جی کریش ہونا, آج تک جتنے بھی کریش ہوئے ہیں VVIPs کے ساتھ, جی, ان کے اوپر انکوائری ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا تھا. یہ ہمارے ہاں جنرل ضیاء الحق آج تک نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا. سر بلیک باکس مل چکا, وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں, وہ یہ کردار ادا کرے گا کہ اس کو وہ ڈی کوڈ کرنا ہے, جس نے یہ جن کا میک ہے. رائٹ سر. ڈی کوڈ کریں گے, ڈی کوڈ کرنے کے بعد وہ اور انڈیا مل کے اگر یہ ان کی فردرنس پالیسیز فردرنس کے لیے مناسب ہوگا تو وہ اس کو تشہیر کریں گے, ورنہ تباہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو گیا سو گیا. ایک بات یہ بھی ہے, انڈیا کا اندرونی حالات جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اندرونی حالات انڈیا کے بالکل ایسے نہیں ہے کہ وہ اندرونی طور پر اس کی جو تخریب کاری نہ ہو سکے, بلکہ بہت رائپ ہیں. بہت ساری جو سٹیٹس ہیں ان میں یہ جو ہندتوا کے خلاف ہے, یہ ان کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا. مودی کا بہت قریبی تھا اور ان کا بہت بڑا لیڈر تھا. لہذا اور جو اس نے بیانات کشمیر پہ دیے گئے تھے, اس نے کہا تھا کہ ان کے DNA بدلنا پڑے گا. اچھا سر. یہ وہ بندہ ہے. اب بات یہ بنتی ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ وائڈ ماؤتھ تو تھا ہی, ٹھیک ہے, بڑکے لگانا, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ جب ہماری ہلکی سی ایک جنبش ہوتی تھی, ان کی تھیوری پوری کی پوری بیٹھ جاتی تھی. اب ہم انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہ ہو سکتا ہے, جیسے پہلے میرے بھائی بتا رہے تھے, اٹ از پاسبل. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے, دوسری پاسبلٹی ہے انٹرنل ڈسٹربنس اور انٹرنل جو اس کا جو ہے نا سبٹاش. اور تیسرا ہو سکتا ہے سمپل ایکسیڈنٹ. یہ تین چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ ورک کریں گے. ٹھیک ہے. ان اینی کیس اس کا جو اپنا ہے امپیکٹ انڈیا پہ جو پڑنا ہے وہ یہ ہے کہ جو مودی اور ان کا وہ جو اپنا گروپ ہے اس کو تو ایک بہت زیادہ لاس ہوا, لیکن جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے اس میں کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. سر یہ بھی فرما دیجئے کہ ایئر فورس کے ساتھ ایئر فورس ان کے ساتھ نالاں تھی. جی میں ادھر آ رہا تھا. وہ اس لیے کہ پہلے یہ تھا کہ پہلے ان کا یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی. 2019 میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وی نیڈ اے کنٹرول ان دا سینٹرل کنٹرول ان کو چاہیے. رائٹ سر. اس کے لیے جب اپوائنٹمنٹ کا اوکے ہو گیا تو پھر انہوں نے دے ویٹڈ فار دیٹ کہ ایئر فورس والا جو چیف تھا وہ سینئر موسٹ تھا, اس کو ریٹائر کر کے اس کے بعد اس کو بنایا گیا, اس کو ریٹائر کر دیا گیا. سو اس وجہ سے کر کے دوسری بات یہ تھی کہ جو ایئر چیف ہے ان کا انڈیا کا, وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہماری جو ٹینشن ہے اس کی یہ وجہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف ان کا بپن راوت کا یہ تھا موقف کہ یہ گراؤنڈ فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں انڈیا, جو ایئر فورس ہوتی ہے, اور ان کا چیف کہتا تھا کہ نو وی ہیو دا ایئر ڈیفense سسٹم اینڈ وی فائٹ دا ایئر ٹو ایئر بیٹل, وی گو ڈیپ انٹو دی انیمی ٹیریٹری. ہمارا وہ رول ایز اے فورس ہے.
دیر فور اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہم گراؤنڈ سپورٹ کو کرنا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ گراؤنڈ سپورٹ کو صرف کرنا کافی نہیں ہوتا. سینٹرل جہاں تک اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، وہ ہم جیسے چیف آف آرمی اسٹاف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی چیئرمین رکھتے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بڑا خوبصورت انالیسس کیا آپ نے. ہمارے ساتھ طاہر اقبال صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. سر، بڑا پروفیشنل طیارہ ہے MI-17V5، یہ کسٹمائز طیارہ ہے، تو کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے خیال میں، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ابھی کچھ حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا، لیکن کیا سمجھتے ہیں اتنا کسٹم طیارہ، پھر بھی حادثہ ہونا، اور 48 گھنٹے پہلے پیوٹن کی اس طرح سے ملاقات ہونا، اور جس طرح سے عالمی منظر نامے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، کہیں مطلب جینون سازش کی بو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس میں ایک دو باتیں تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ ہے، یہ کریٹ کیا گیا دسمبر 2019 کو. ٹھیک ہے جی. اس کا مقصد انہوں نے یہ بیان کیا، یہ صرف اور صرف جنرل بپن راوت کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اسے اپنے گروپ کے اندر لے کے آنے کے لیے، جس طرح سے فاروق چیمہ صاحب نے بات کی، یہ ہندوتوا سوچ کا ایک بڑا اہم اعلی کار تھا. جب پرائم منسٹر مودی اپنے اقتدار کی مسند پر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اپنے جو آرگنز ہیں وہ کس کس طرح سے مضبوط کیے جائیں، کون کون سے لوگ اٹھائے جائیں جو ہندوتوا سوچ جو ہے اسے منوون انڈیا پر اپلائی کر سکیں. تو اس میں ایک بڑا اہم اعلی کار تھا. 2016 میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جنوری کے اندر اسے ایک عہدہ دیا گیا، اور صرف 8 مہینے کے بعد سپتمبر میں اسے وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا. اور بات کرنے والے لوگ جو عسکری ماہرین ہیں وہ بڑے حیران تھے کہ اتنی جلدی سے، اتنی سبک رفتاری سے ایک جست لگاتا ہے انڈیا اور اسے چیف وائس آف آرمی سٹاف بنا دیتا ہے. لیکن صرف یہی نہیں رکتا مودی صرف 3 یا 4 مہینے کے بعد اسے دسمبر 2016 کے اندر انڈین چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتا ہے. اور انڈین ہسٹری میں 33 سال کے بعد آفٹر 33 ایئرز یہ ہوتا ہے کہ 2 سینئر لوگوں کو سپر سیڈ کیا جاتا ہے اور اسے اوپر لے کے آتے ہیں. مقصد صرف یہ تھا کہ جو بپن راوت ہے، جو ہندوتوا سوچ کا حامی ہے، جو ہندوتوا سوچ کو اپلائی کرے گا، اس کو ہم نے ہر صورت میں لے کے آنا ہے. اور 2-4 باتیں اپنی اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یہ وردی میں ملبوس، آرمی کی وردی میں ملبوس یہ RSS کے چیف موہن بھگوت سے بھی ملاقات کرتا ہے. انڈیا کے اندر نہیں لیکن انڈیا کے باہر جو اخبارات ہیں، لکھنے والے، بولنے والے خوب ہدف تنقید بناتے ہیں کہ آپ ود یونیفارم آپ اس طرح کے جو کنٹروورشل آدمی ہیں اسے نہیں آپ لوگوں کو ملنا چاہیے. یہ کہتے ہیں یہ میرے بڑے تھے، ہمارے بزرگ ہیں، ہم مانتے ہیں ہمیں کہ جی آپ کے بزرگ ہیں، مودی صاحب کے بھی بزرگ ہیں، آپ اپنے بزرگوں سے کچھ اس طرح کی آئیڈیالوجی آپ گین کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور آ جاتے ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف کی طرف. جب اسے چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ تینوں جو سروسز ہیں، جو ٹرائی سروسز جو ہیں، اس کا جو چیف بنانا ہے، یہ تینوں کو انٹیگریٹ کرے گا. اب خاک کرنا تھا کہ تینوں سروسز کے لوگ جو ہیں وہ تنگ تھے. آج میں ایک اور چیز پڑھ رہا تھا کہ انڈین آرمی کے اندر بھی جنبش تھی، وہ بھی گھبرا رہے تھے، وہ بھی سوچتے تھے کہ گلوان کے اوپر جو ہمیں مار پڑی، ہمیں پے در پہ مکے مارے گئے، گھونسے مارے گئے، لاتیں مارے گئی اور چھڑیوں سے ہمارے جو ہے فوجی مار دیے گئے، اور اس کی ویڈیو بھی بنا لی گئی کیونکہ پتا تھا جو ہے بعد میں گا. اور یہ ویڈیو بعد میں ایک ایسے وقت پہ لیک کرنی تھی جب یہ بھڑکے مارے گا تو سامنے لے کے آئیں گے کہ آپ کے فوجیوں کو کس طرح سے مار پیٹ کی گئی. اسی طرح سے ایئر فورس کے اندر بھی ایک تاثر تھا. انہوں نے بے شمار چیزیں خریدنی ہے، کوئی فیصلے لینے ہیں تو جنرل بپن راوت سے رائے لینی ہے. جنرل بپن راوت جو ہے وہ ایک آفیسر رینک کے آدمی ہیں اور وہ ان کو وہ جو مداخلت کرتے تھے اور وہ جو سروسز ہیں وہ انہیں آزادانہ طور پر چلنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے سر طاہر، بہت شکریہ. آپ کی طرح دوبارہ آتا ہوں. کرنل ریٹائرڈ فاروق چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ فرما دیجئے، ٹھیک ہے بپن راوت کو بٹھا دیا گیا طیارے میں، ظاہر ہے جا کے ایک ایڈریس خطاب ہی تو کرنا تھا، کوئی بہت بڑا فنکشن، بہت بڑی چیز تو تھی نہیں. ان کی اہلیہ کو کیوں بٹھایا گیا؟ کیا سمجھتے ہیں کوئی خاص اسٹریٹجی اپنائی گئی؟ اگر وہ زندہ رہتی تو مسائل زیادہ ہو سکتے تھے. ان کے زندہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آرمی یہ جس لیول پہ ہوتا ہے، اگر وہ ساتھ گئی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اٹ از نتھنگ نیو. اچھا، اصل میں جب بھی ہوتا ہے ایسا، اگر سیبوٹاج ہے نا، ایک بندہ ٹارگٹ ہوتا ہے،
باقی اس کے سارے جو ہوتے ہیں وہ بیچ میں چلے جاتے ہیں. میں پھر جنرل ضیاء والی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا اس میں جنرل ضیاء ٹارگٹ تھے نا, جی جی, اور اس میں کئی لوگ ایسے تھے جو بالکل نہیں ہونے چاہیے تھے. وہ امریکن جو تھا, ہی شوڈ ناٹ ہیو بین دیئر, ٹھیک ہے, لیکن وہ سارا کچھ ہوا. تو یہ جو ہے نا, یہ سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے. نہیں سر, اس میں میرا خیال ایسی بات نہیں ہے. بریگیڈیئر لیول کی خاتون تھیں. نہیں, اس کا فرق نہیں پڑتا. اس کی کوئی ایسی پولیٹیکل یا کوئی ایسی بات نہیں بننی تھی کہ وہ زندہ رہتی تو بعد میں وہ بہت کچھ کر لیتی. پارٹیاں جو آلریڈی میدان میں ہیں کافی ہیں. تحقیقات تو شفاف ہو جاتی. نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل اس کا میں ایم کنوینسڈ آن دیٹ مین ٹارگٹ اگر تھا, اگر تو ایکسیڈنٹ ہوا تو اینی تھنگ کین ہیپن, اور مین ٹارگٹ جو ہے وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے موسٹلی, یا اس کا بہت قریبی جو اس کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے جی. ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں جن کو لینا ہوتا ہے. اور پھر یہ بات ہے کہ وہ ساری چیزوں کے خود انچارج ہوتے ہیں, مالک ہیں. انہوں نے تمام اپنی سیکیورٹی جو ٹیک آف کرتے وقت بھی کی ہوتی ہے, اس میں بھی ہر بندے کی نظر ہوتی ہے جو بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے. ان لوگوں کو کافی اچھے ہوتا ہے. مجھے موسٹلی تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے. اچھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایکچوئل پاسبلٹی جو دوسری ہے نا, اٹ کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ. اور اگر بلیک باکس سے بھی ان میں نکلا کچھ نہ کچھ, تو اس کو بھی اسی کے مطابق لے جایا جائے گا جو انڈیا کے فردرنس کو سوٹ کرے گا. رائٹ سر. سر یہ بھی فرما دیجئے, جو ابھی ایک زندہ ہیں صاحب ونگ کمانڈر, تو وہ کیا آپ کے خیال میں کسی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ بتا سکیں گے کہ کیا ہوا ہے اس ہیلی کاپٹر میں, اگر اللہ کرے وہ زندہ بچ جائیں؟ دیکھیں, اگر زندہ بچ بھی جاتے ہیں, پہلی بات یہ کہ ان کی حالت بڑی کریٹیکل بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ زندہ بچ جاتے ہیں تو اندر بیٹھا ہوا بندہ کیا بتا سکتا ہے؟ یہی کہ اچانک دھواں اٹھا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, اچانک یہ ہوا. اس سے زیادہ کیا بتا سکتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز اندر دھماکہ تو ہوا نہیں ہے اس طرح کر کے. نہیں سر, بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے جو نہ وہ جو ایک سیکنڈ, ایک ہوتا ہے جو کہ دھماکہ ہوا جو بھی ہوتا, وہ تو جب بھی نیچے آتا ہے آئل ٹینکر میں بھی دھماکہ ہو جاتا ہے. اگر میں کوٹ کر دوں, وہ ایگزیکٹ کیا سٹیٹمنٹ تھی اینی شاہد کی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے لیے لکڑیاں جو اکٹھی کر رہا تھا, اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ درخت اکھڑ گئے اور میں گھر کو بھاگا. درست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ہیلی کاپٹر میں اگر اس کے آئل ٹینکر کا بھی دھماکہ ہو جائے نا, جی جی, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے. واٹ آئی مین ٹو سے کہ یہ اگر جاگ جاتا ہے بندہ, ونگ کمانڈر بچ جاتا ہے, تو یہ نہیں بتا سکے گا کہ جی کسی نے سے رکھا یا اندر کو فیوز اندر گھس کے کسی نے فیوز نہیں لگانا تھا. جو لگایا گیا وہ لگایا جا چکا تھا اور چھپا ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی. اگر دھماکہ ہے تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلا. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ تو یہ بتاتا کہ اگر اس وقت اندر کوئی کاروائی ہوتی, اس وقت کاروائی کرنے والے خود جو ہے وہ خود کچھ تو ہو سکتے ہیں, لیکن عام طور پر جو ان کے گنے چنے لوگ ہیں ان میں وہ نہیں تھے خود کچھ. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ اگر اس کا وہ کچھ نہیں بتا سکے گا ہمیں, یہ باقی ایونٹس جو ہیں, یہ انڈیکیٹر جو ہیں, یہی چیز اس کو انکوائری کو کسی سٹیج پر لے جائیں گے. سر ہم اس وقت ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ سیکیورٹی کلیئرنس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ سیکیورٹی کلیئرنس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ فاروق چیمہ صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جب اتنے ہائی آفیشلز, اتنے بڑے عہدے کے مالک لوگ کوئی سفر کرتے ہیں ہیلی کاپٹر میں یا کسی بھی فضائی سفر میں وہ انٹر ہوتے ہیں, تو کیا کیا پروسیجر ہوتے ہیں, کون چیک کرنے والا ہوتا ہے, کون ان کو سیکیورٹی کلیئرنس دیتا ہے, اور اس میں کون ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی بھی طرح سے کانسپائریسی بنا سکتا ہے, کوئی سازش کر سکتا ہے. کہن صاحب آپ کی طرف آؤں گا, سر فرمائیں گے یہ کیا سسٹم ہوتا ہے سیکیورٹی کلیئرنس کا, اور اس میں کہاں سکم موجود ہوتا ہے جہاں کوئی اس طرح کی چیز نصب کی جا سکتی ہے؟ جی بھیا, میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ ایک تو یہ ہوتی ہے جو سیکیورٹی آف بیسز ہوتی ہے, جی,
وہ اس طرح آرگنائز کی جاتی ہے کہ چاہے کوئی آئے یا نہ آئے ٹھیک ہے بیسز سیف ہونے چاہیے. رائٹ سر ان کی سیکیورٹی ہمیشہ ہوتی ہے کیونکہ ہر جہاز، اس کا ہر پرزہ، ہر انسان سر وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کام کو. رائٹ سر پہلی بات یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی ہی بڑی ٹائٹ ہوتی ہے. بہتر آپ سر پہ دیکھ لیں جتنا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک جہاز آتے جاتے رہتے ہیں، چاہے کوئی وی اے پی آئی یا دوسرا ہے. ٹھیک ہے سر ایک تو وہ ہوتی ہے اسٹیٹک سیکیورٹی جو ہے وہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا فول پروف ہوتی ہے پہلے تو ٹھیک ہے اپنی سر اپنی ایکسیس تک. ٹھیک ہے سر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نے وی وی آئی پی نے آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا پروسیجر بہت پہلے اسٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سر اور وہ علاقہ سیکیور زیادہ کیا جاتا ہے. رائٹ سر پھر وہاں پر صرف وہ نہیں، آج کل الیکٹرانک سیکیورٹی کریٹ کی جاتی ہے. اس کو ایک الیکٹرانکلی اس کو ایک جس کو کہتے ہیں شیلٹر کیا جاتا ہے رائٹ سر کسی طریقے سے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایئر بھی الرٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے فار اینی تھنگ ہیپننگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے کر کے اب بات دوسری یہ بنتی ہے کہ پھر کون کر سکتا ہے وہاں پر. سر وہاں پر کوئی باہر سے بھاگ کے آتا ہوا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی وہاں پر وہ کر سکتا ہے جو کئی سال سے وفادار ہو اور وفاداری کے ٹیسٹ پاس کرتا رہا ہو. صرف وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے اور وہاں پر اور کسی کو اس طرح گنجائش نہیں دی جا سکتی. ایون جو ان کے آنے ہر چیز کو جو بیس ہے میں بتا رہا ہوں وہ جی. پہلے اتنا کیا ہوتا ہے. ٹھیک اور ہے. جس دن یہ آتا ہے اس دن تو ہر ایک بندے کا پتا ہوتا ہے فلاں بندہ فلاں جگہ سے ہوگا فلاں، اس کی بیک گراؤنڈ تک کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے سر کہ ساتھ کون کون جا رہا ہے، اس کی کیا اس کے پیچھے سر وہ سارا کچھ کر کے اپنی طرف سے مکمل سیکیورٹی کی جاتی ہے. لیکن اس میں نے کہا ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ صرف وہ کر سکتا ہے جو وہاں کا بندہ ہو جو وہاں کا بندہ اور کئی سال سے سیکیورٹی کلیئرڈ ہو. رائٹ سر رائٹ ہاں سر ویسے تو قریب نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے سر جی یہ بھی فرما دیجئے ایک رائے ہے کسی نے فائر کیا ہے ہیلی کاپٹر کو. یہ 2015 میں جنرل بپن راوت کی کمانڈ میں یہ ناگالینڈ میں ماؤ باغیوں کے خلاف آپریشن ہوا تھا. کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی بھی کوئی بات سامنے آ سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. یعنی ہو سکتی ہے. آپ یہ فرما دیجئے اگر اس ہائی پروفائل ہیلی کاپٹر کو کوئی فائر کیا جائے تو کیا جی جی اس کا مطلب ہے آج کل تو بہت کہیں دور سے کوئی مارا ہو، میزائل تو مارا ہو. ٹھیک ہے. جو یہ ہے نا فائرنگ وغیرہ اتنے نزدیک سے کوئی فائرنگ نہیں ہو سکتی چاہے وہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے سر. اتنا علاقہ کلیئر کیا ہوتا ہے جہاں پہ لینڈ کرنا یا ٹیک آف کرنا ہوتا ہے. اچھا سر گراؤنڈ کلیئرنس ہوتی ہے، اتنا علاقہ کلیئر کیا ہوتا ہے. انٹیلیجنس جگہ جگہ پہ ہوتی ہے اور ان کی نظر ہوتی ہے اور پھر اس کا پتہ فوراً چل جاتا ہے کہ کہاں سے کوئی فائر ہوا یا اس کی آواز آئی، کہیں نہ کہیں تو اس علاقے میں آئی. جی تو پھر اس کا ہو سکتا ہے کہ بہت دور سے کسی کوئی میزائل مارا ہو تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے کن صاحب یہ بھی فرما دیجئے یہ جو MI-17V5 ہے کہا جا رہا ہے 6000 فٹ تک کی بلندی پہ اڑ سکتا ہے، لیکن جو ہیلی کاپٹر اڑ رہا تھا وہ درختوں سے تھوڑا سا اوپر تھا. اس کو اتنا نیچے اڑانا کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کمانڈر جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ بعض اوقات اپنے اس علاقے کو دیکھنا چاہتا ہے. رائٹ سر. اس علاقے کی جو ریکی کرتے ہیں وہ بہت اونچے سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. کچھ موومنٹ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا، کیا پلان کر رہا تھا اس علاقے سے نکلتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کر کے بعض اوقات بلکہ مجھے خود بھی ایک دوست کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے آرام سے چلاؤ ہیلی کاپٹر، تو لیٹس ریکی ایریا آلسو. کئی چیزیں نظر آتی ہیں، مثلا وہاں پہ آپ کی آرمی کی موومنٹ ہے وہ کوئی ہو رہی ہے، پھر وہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کوئی آرمی کیا ادھر آپ نے بھیجنی ہے تو آپ سڑکوں کا بھی دیکھ لیتے ہیں، جال اوپر سے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ذہن میں ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ اس کا میرا خیال ہے کوئی فیکٹر نہیں ہے. رائٹ سر. سر ایک آخری سوال پھر طارق اقبال صاحب کی طرف آتے ہیں. کیا ہیلی کاپٹر میں کوئی ایسا کیمرہ سسٹم ہوتا ہے جب وہ موو کر رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کو کور کر رہا ہوتا ہے؟ زمینی سطح پر میں بات کر رہا ہوں سر. وہ بھائی ون آپ کو بلیک باکس بتائے گا آپ کو.
نہیں سر، بلیک باکس تو اندر کی معلومات دے گا میرا خیال ہے. یا بالکل اس کی موومنٹ کا. ٹھیک ہے. لیکن ایز سچ کیمرہ مطلب آن دا گراؤنڈ کو فوٹوگراف کرنے کے لیے جی سر. نہیں، ویڈیو گراؤنڈ کو سسٹم فوٹوگراف ہوتا ہے؟ کرنے کے لیے اگر کوئی کیمرہ ہوگا تو ساتھ ہی تباہ ہو گیا ہوگا. میں صرف پوچھ رہا ہوں سر، ہوتا ہے عام طور پہ؟ جی بالکل ہوتا ہے. رائٹ They have. سر آپ کی طرح دوبارہ اقبال صاحب، یہ جو 2015 میں آپریشن کیا گیا تھا ناگالینڈ میں، اور آپ سے سیم وہی والا سوال ہے میرا، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ فائر کی؟ جس وقت یہ حادثہ ہوا اسی وقت کچھ لوگوں نے بات کی، اعلیٰ عہدیداران جو ہیں انہوں نے بات کی کہ یہاں پر کچھ ڈسینٹمنٹ کا سینٹیمنٹ موجود ہے اور اس چیز کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگین یہ تحقیقات انڈینز نے کرنی ہے، ان کے تحقیقاتی اداروں نے کرنی ہے. جو ابھی بات ہو رہی تھی، کوئی بھی اس طرح کی چیز کو کبھی بھی لیک نہیں کیا جا سکتا جس میں سوسائٹی کے ایک بڑے حصے میں ڈسرپشن پیدا ہونے کا خطرہ ہو. مطلب کوئی چیز پتہ بھی چل جاتی ہے تو وہ انہیں اندرون خانہ ہی حل کرنے کی کوشش کریں گے. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، جو لوگ ہیں بات کرنے والے، وہ اس چیز کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، بات کریں گے. ہدف تنقید چیف آف ڈیفنس سٹاف تھا، اتنے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے، اتنا بڑا چاپر تھا اور ون آف دی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز تھا، اور آپ لوگ اس کی کیئر نہیں کر سکتے. آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ عورتوں کے قریب آیا، تو اس میں میری اطلاع کے مطابق یہ چیز ہے کہ اس کا اپنے ٹاور سے جو لوگ پیچھے جو گائیڈ کرتے ہیں ان سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا. تو ایک دس کین آلسو بی ون آف دا ریزنز کہ وہ نیچے آیا ہو اور اس کا رابطہ منقطع ہو چکا ہو، وہ اپنی ڈائریکشن لوز کر چکا ہو، اور یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. لیکن میری ابھی بھی امپورٹنٹ ان ساری ڈیبیٹ کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ایک جو بات ابھی کی جا رہی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، میری دانست میں یہ حادثہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ دیکھیں آپ، ساری چیزیں ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے اور لوگ ہیں سارے، تو یہ ایک کانٹروورسی جو لوگ بات کی جا رہی ہے، انڈیا سے باہر بات کی جا رہی ہے، جو لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ اس بپن راوت کے حوالے سے جو مختلف کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، ان میں کوئی اچھی رائے نہیں تھی. ابھی میں نے بات کی کہ جی سروسز کے جو چیف تھے ان کے اندر بھی ایک رائے پائی جاتی تھی، جو انڈین آرمی ہے ان کے اندر بھی ایک رائے پائی جاتی تھی، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے انہیں رول کرنا چاہیے، انہیں لیڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ اپنی کسی بات کے لیے پوچھ گچھ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف سے، تو وہ تھوڑے سے تنگ ہوں گے. اسی طرح انڈین ایئر چیف بھی ہیں. ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر بات کی جائے ان کے حوالے سے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں، جنرل بپن راوت ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا پایا، کیا ان کی اچیومنٹ تھی، اور ان کو لے کر بیس بنا کر اس حادثے کی طرف ہم موڑیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ 2016 کے بعد 6 یا 7 مہینے کے بعد ان دا مڈ آف 2017 ڈوکلام سٹینڈ آف ہوتا ہے. ڈوکلام جو ہے یہ ایک پلیٹو ہے، ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ پلیس ہے جو کہ تنازع کی وجہ ہے چائنا اور بھوٹان کے درمیان. یہاں پر چائنیز ٹروپس اور انڈین ٹروپس جو ہیں وہ 70 ڈیز تک ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے ہیں، اور 70 ڈیز تک انڈیا کچھ نہیں کر سکا، اور چیف آف آرمی سٹاف تھا بپن راوت. اور انڈین جو آرمی ہے ان حلقوں میں بڑی تشویش پائی جاتی تھی، ہم 70 ڈیز رہے، ہمیں یہ اجازت نہیں ملتی کہ ہم کچھ فائر کر سکیں، کچھ بات کر سکیں، کچھ ان کو روک سکیں. جو دوسری جانب یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ یہ ایک پلیٹو تھا، کیونکہ ساتھ ہی 127 کلومیٹرز کے اوپر چمبی ویلی ہے اور ساتھ سلیگولی کوریڈور ہے جسے انڈیا کی چکن نیک بھی کہا جاتا ہے. بے شمار آرٹیکل چھپ چکتے ہیں کہ اگر چائنا اس چکن نیک تک پہنچ جاتا ہے اور اسے ٹوسٹ کر دیتا ہے تو جو سسٹر سٹیٹس ہیں جہاں پہلے سے علیحدگی کی تنظیمیں چل رہی ہیں، جہاں علیحدگی کے لیے شادیانے بج رہے ہیں، جو لوگ بات کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں علیحدگی کے لیے، تو پھر انہیں ایک شے مل سکتی ہے، انہیں ایک انسپریشن مل سکتی ہے اگر چائنا آگے بڑھتا. نمبر 1. نمبر 2, گلوان ویلی کا آپ نے حادثہ سنا. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، اس سے پہلے جو ضروری میں سمجھتا ہوں، یہ ایک بڑے اہم عہدے پہ تھے
इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक इलाका है उड़ी, वहां पर अटैक होता है और दर्जनों इंडियन फौजी जो हैं मारे जाते हैं। पुलवामा इंसिडेंट इसी के दौर के अंदर होता है और मोर देन 50 इंडियन सोल्जर्स जो हैं, ट्रूप्स जो हैं, वो मारे जाते हैं। उसके बाद एक और बड़ा अजीबोगरीब हादसा होता है कि इनके जहाज उड़ते हैं और ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, फेक सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारे एक दो कौवे मार दिए और दरख्त एक दो गिरा दिए और अपने मुल्क में जाके अपने लोगों को कहा जी आप भरपूर अंदाज में बड़ी शद्दोमत के साथ ये बात घुमा दें। अपने मीडिया को ये बात की गई कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और 350 लोग मारे गए। ये भी बिपिन रावत के दौर के अंदर होता है। तो जो बिपिन रावत के गिरदोनवा जो लोग हैं, जो मौजूद हैं, जो इसके अपने जो डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे, उनके अंदर भी एक तशवीश पाई जाती थी। फिर अफगानिस्तान में अब देखें इनके साथ क्या होता है, वहां से इन्हें निकलना पड़ता है। जो मिलिट्री होते हैं, जो आला ओहदेदारान होते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उन्हें एडवाइज करते हैं। तारिक इकबाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि बिपिन रावत का अपना जो दौर है वो कोई बहुत सुनहरी दौर नहीं था, पूरी दुनिया से पंगे लेने में वो दौर गुजरा। जी देखें, इंडिया के चारों अतराफ में जो इनके बॉर्डर्स हैं, आप वन बाय वन जिक्र कर लें, आप इसकी चाइना के साथ आप देख लें स्टैंड ऑफ जो हुआ। अब सर डन कर्नल रिटायर्ड फारूक चीमा साहब की तरफ जाएंगे। सर कैसे देखते हैं जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इनके दौर को कैसे देखते हैं आप? कर्नल रिटायर्ड फारूक चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन हर हफ्ते जी हमारा जी सर, इनके दौर में ही इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, रिटायर्ड जनरल्स के साथ सरहद के आर पार हमारे होते रहे हैं प्रोग्राम। सर और ये तमाम जब हुआ, जितने इनके इसमें दो तीन चीजें हम इनको मुंह पे कहते थे और हम इनको उस वक्त के हर इवेंट के साथ डिटेल्ड में हम प्रूव करते थे। नंबर वन, ये मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूं कि इसका कोई वो इम्पैक्ट नहीं था एज ए कमांडर, लव्ड कमांडर वाला। ठीक है जी। वो किस लिए कि नंबर वन, इसके जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी? वन, ही वॉज बिग ब्लफर। ये ब्लफ था, जितने भी ब्लफ हुए सर्जिकल स्ट्राइक वाले पहले भी, फिर कश्मीर वाला भी और फिर इधर वाला भी, और फिर चाइना के साथ, और ये जो भूटान का भी बता रहे थे उसका जी। अच्छा, ही वॉज ए बिग ब्लफर। सो फॉर आर्मी साइड इज कंसर्न दे न्यू, क्योंकि यहाँ पे ला के हम उनको चुप कराते थे। नंबर वन। नंबर टू, ये बड़के बहुत मारता था। ठीक है। और उस वजह से करके क्या था कि इंडिया के अंदर तो वो अपने लिए मोदी के लिए अच्छा माहौल पैदा कर लेता था, लेकिन बाहर वाले कोई इससे डरते नहीं थे जी। तो ये जो चीजें थी, और तीसरी इसकी हिंदुत्व के साथ बहुत ज्यादा लगन जो थी, इन तीनों वजह से लोग, इसके आर्मी वाले भी, कम से कम इतना मैं कह सकता हूं कि कभी मैंने इसकी खातिर लड़ते हुए, प्यार करते हुए नहीं देखा उनको। ठीक है सर, जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है। फिर आप ये जो बताएं, ये खास तौर पे जब ये भूटान के तो हुआ ना, उसके ऊपर वो सिलीगुड़ी वैली वाला जो था, चाइना वाला, वो थ्रेट इंडिया के लिए कांस्टेंट है। बिकॉज ये हमारा बिल्कुल जो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर था ना, सर, ईस्ट पाकिस्तान का सर, उसके ऊपर ये तंग जगह है। अभी इंडिया वहां पर ये जो इनके इकदाम आर्मी ने उधर या उससे ईस्ट में किए जी, वो नाकाफी थे। इसके अपने अंदर बहुत डिस्कशन होती थी सर। और वो जगह है जहां से अगर चाइना और इनकी वो चोक करता है तो इनकी 7 रियासतें वो चली जाती हैं उधर। राइट सर, राइट, बाहर चली जाती हैं सर। ठीक है जी। ऊपर से आप शुरू करें, ठीक है। तो ये वो जो है ना, वहां चाइना के भूटान के ऊपर से, वहां से व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम देयर आर 7 स्टेट्स, ठीक है, जिसमें नागालैंड भी आता है, मिजोरम भी आता है, त्रिपुरा, मणिपुरा, ठीक है। उसके बाद ये जो है अपना आसाम आ जाता है। अब बात कर लेते हैं, बहुत बात कर चुके। हमारी यही ख्वाहिश है कि मामलात जो हैं वो मुस्बत निकले, किसी तरह की कोई साजिश ना हो, अल्लाह करे ये एक हादसा हो, दुनिया को एक अच्छा पैगाम जाए और किसी तरह का किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी भी स्टेट का, किसी भी तबका फिक्र का कोई नुकसान ना हो। सर जी, हम सियालकोट वाक़े और जो भारत में शिद्दत पसंदी है उसका कंपैरिजन करेंगे आखिरी चंद लम्हों में प्रोग्राम के। सर फरमा दीजिए, जब सियालकोट वाक़या होता है, स्टेट ने बड़ा एक्टिव, पाकिस्तान ने बड़ा एक्टिव किरदार अदा किया, उनको कंडेम किया, बहुत सारे लोगों को पकड़ के सुलाखों के पीछे डाला और बहुत ज्यादा
पूरे पाकिस्तान में आवाज उठी और श्रीलंकन मैनेजर के लिए सब लोग खड़े हो गए। इसी के बरक्स अगर भारत में इस तरह का कोई वाकया होता है तो पॉलिटिशियंस उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सर, किस तरह देखते हैं इस वाकये को और हमें क्या सीखना है इस वाकये से? जहां तक इन दोनों का कंपैरिजन है, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपका एक्सट्रीमिज्म वाला चैप्टर है सर। ये पुराना नहीं है, ये 2-4 साल पुराना है जी। और हिंदुत्व जो है वो बहुत मजबूत और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है जी। 1927 से ऑर्गेनाइज होता हुआ आ रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। और अपने बापू को भी उन्होंने कत्ल कर दिया था। राइट सर। वेयर एज हमारा जो है ये एक छोटे से खित्ते में, पंजाब के इस एरिए में एक उबाल सा है जिसको आगे बढ़ने नहीं देना हमें। हमें जो एक्चुअल करना है, अगर दोनों तरफ देखते हैं तो हमारे लोगों में जो अवेयरनेस आई है और जो लोगों ने रिप्रेजेंट किया, जैसे कि इसको रिजेंट, इट शोज वेरी गुड। मैं तो पर उम्मीद हूं इस मामले में कि विल बी एबल टू कंट्रोल दैट इंशाल्लाह। सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तारिक इकबाल साहब की तरफ आते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह कंपैरिजन करेंगे? पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह इस तरह के वाकयात से बहुत जल्द बाहर निकल आएगी। जी, अब इसमें कंपैरिजन जब हम ड्रा करते हैं तो दो बड़ी मुनफरिद चीजें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले एक मॉब लिंचिंग होती है, एक आदमी का कत्ल किया जाता है। उसके बाद आप स्टेट को छोड़ दें, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को छोड़ दें। मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात करता हूं, मैं फेसबुक की बात करता हूं, ट्विटर की बात करता हूं। जो हम आम पाकिस्तानी हैं, जो अपनी राय का इजहार करने वाले हैं, किसी भी आम गली में बैठे हुए एक आदमी से बात कर लें, हर बंदे ने कॉन्डेम किया, हर बंदे ने मुजम्मती अल्फाज जो हैं फेसबुक ट्विटर के ऊपर डाले। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। वो लोग जिन्होंने इन्हें लिंच किया उन्हें निशाना इबरत बनाना चाहिए। मैंने तो अभी तक 20 सेकंड है हमारे पास, वाइंड कर। उन्होंने तो अभी तक एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे सोशल मीडिया पे आके ये कहे जी हम इन्हें सपोर्ट करते हैं। और आखिरी बात ये है, जब हम इंडिया की बात करते हैं, अभी हाल ही में जिन लोगों को उन्होंने लिंच किया, यूनियन मिनिस्टर ने उन लोगों को पहनाए। इसी तरह पहलू खान के कातिल जो थे, जिन्होंने लिंच किया था, उनको भी हार पहनाए गए। उनकी कोर्ट्स जो हैं ऐसे लोगों को छोड़ देती हैं। पूरी स्टेट मशीनरी ऐसे लोगों के साथ मिल जाती है जो मॉब लिंचिंग करते हैं। और इधर क्या होता है, जो मलक इदनान इस बंदे को बचाने की कोशिश करता है, हम उसे तौसीफी सनद देते हैं, हम उसे मेडल पहनाते हैं, हम उसे तारीफ करते हैं। और एक आदमी भी ऐसा नहीं है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, पाकिस्तानी आम हलकों के ऊपर जो मलक इदनान को कॉन्डेम करे। हर शख्स ने तारीफ की। तो ये पाकिस्तानी स्टेट का किरदार है। अगर कोई गलती है, अगर कोई सुक्म मौजूद है, तो हम सब लोग मिलकर उसको हदफ तनकीद बनाते हैं और जो बचाने वाला है उसकी तारीफ करते हैं। फारूक चीमा साहब, आपका क्या है इस तरह? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अवाम, हम लोग सब जो मिडिल क्लास लोग हैं सर, हमें अपनी नजर खुले रखना चाहिए, गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त समझना चाहिए। और ये मैं इसको हमेशा कहा करता हूं कि आपके तमाम मसाइल का हल पब्लिक सुओ मोटो में है। एंड फॉर दैट मैटर वी आर प्रिपेयरिंग। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड फारूक चीमा साहब मौजूद थे और स्टूडियोज में हमारे साथ तारिक इकबाल साहब मौजूद थे। शहर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूं उसी खाक से खौफ आता है। कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलमे अफलाक से खौफ आता है। नाजरीन, हमने इस खित्ता जमीन को अमन का गहवारा बनाना है। हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है। हमने कोशिश करनी है कि हम इस धरती को गुलो गुलजार बनाएं, इस धरती पर फख्र कर सकें और जहां जहां हम मौजूद हैं हर सतह पर अपना किरदार अदा करके इस धरती को अमन का गहवारा